बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम अपना 12वां पारा शुरू करने जा रहे हैं। वमा मिन दाब्बतिन, इस पारे में सूरह हूद और सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 6, 7 और 8। और कोई रिक्स खाने वाला जानदार और वह ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं कि इसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, और रिक्स रसानी के लिए इल्म की ज़रूरत होती है। सो वो हर एक की ज़्यादा रहने की जगह को और चंद रोज़ रहने की जगह को जानता है, और हर एक को वहाँ ही रिक्स पहुँचाता है। और सब चीज़ इल्म इलाही में तो है, मगर इसके साथ ही सब चीज़ें किताब यानी लोहे महफूज में भी महफूज हैं। गर्ज़ वाक़ियात हर तरह महफूज हैं। आगे तहकीक का इसके बाज़ हिकमतों के बयान है, जिससे क़यामत में दोबारा ज़िंदा होने की भी ताकीद होती है, क्योंकि इब्तिदाई तख्लीक दलील है इस पर कि वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। और वो अल्लाह ऐसा है कि सब आसमान और ज़मीन को 6 दिन की मिक़दार में पैदा किया। इस वक्त इसका अर्श पानी पर था कि ये दोनों चीज़ें पहले से पैदा हो चुकी थी, और ये पैदा करना इसके लिए है ताकि तुमको आज़मा कर देखे तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। मतलब ये है कि ज़मीन और आसमान को पैदा किया तुम्हारे मुनाफे के लिए, इसमें पैदा किया ताकि तुम इसको देखकर तौहीद पर इस्तेदाल करो और इससे नफ़ा उठाओ और इसका शुक्र अदा करो। और खिदमत की इबादत है अमल सालिहा से। बाज़ इसने ऐसा किया, बाज़ ने ना किया। और अगर आप लोगों से कहते हैं कि यकीनन तुम लोग मरने के बाद क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, तो इनमें जो लोग काफिर हैं वो कुरान की निस्बत कहते हैं कि ये तो सिर्फ जादू है। जादू इसलिए कहते हैं कि वो बातिल होता है मगर मौसर नहीं, इसीलिए कुरान को नाउज़ुबिल्लाह बातिल समझते थे। लेकिन इसके मज़ामीन का मौसर होना भी मुशाहिद है। इस मजमुए पर यह हुक्म किया नाउज़ुबिल्लाह, मकसद इससे आखिरत का इनकार था। आगे इनके मंशा इनकार का जवाब इरशाद है। और अगर थोड़े दिनों तक दुनियावी ज़िंदगी है, हम इनके अजाब को मुलतवी रखते हैं कि इनमें हिकमतें हैं, तो बतौर इनकार के कहने लगते हैं कि जब हम तुम्हारे नज़दीक मुस्तहिक अजाब है तो इस अजाब को कौन चीज़ रोक रही है। यानी अगर अजाब कोई चीज़ होती है तो अब तक हो चुका होता, जब नहीं हुआ तो मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं। हक अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि याद रखो, जिस दिन वक्त आना है अजाब का इन पर आ पड़ेगा, तो फिर किसी के टाले ना टलेगा। और जिस अजाब के साथ ये इस्ताज़ा कर रहे थे वो इनको आ घेरेगा। मतलब ये के बावजूद इस्तेहाक के कि ये ताख़ीर इसके लिए है कि बाज़ हिकमतों से उसका वक्त मुकर्रर है, फिर इस वक्त सारी कसर निकल जाएगी। आयत नंबर 9। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक और इनमें शबाहत निकालने वालों का जवाब मज़कूर है। और इसके शुरू यानी पहली 3 आयतों में इंसान की एक तबई आदत बताई गई है और मुसलमानों को इससे बचने की हिदायत दी है। आयत नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। पहले आयत नंबर 10 और 11, इनमें फितरी तौर पर इंसान का गैर मुस्तकिल मिजाज, जल्द पसंदी होना और मौजूद हालात में घुक कर माजी मुस्तकबिल को भुला देना बयान फरमाया है। इरशाद है कि अगर हम इंसान को कोई नेमत चखाते हैं और फिर इसके वापस ले लेते हैं तो वो बड़ा हिम्मत हार
نا امید اور نا شکرہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پیش آئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، رخصت ہوا، اور وہ اترنے اور بکھارنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ اس آیت میں ایسے ہی کامل انسانوں کو عام انسانی فطرت سے ممتاز کرنے کے لیے فرمایا ہے، یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک صبر، دوسرے عمل صالحہ۔ آیت نمبر 14 میں ایک آیت خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی فرمائشیں پیش کی۔ ایک یہ کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اسی میں بدل کر ترمیم کر دیں، اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں گے یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے پہلے کو بخشش کریں، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آیت نمبر 14۔ اس آیت میں ہے کہ مشرکین کی طرف سے خاص قسم کے معجزات کا مطالبہ تھا۔ اگلی آیتوں میں ان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے تمہارے سامنے آ چکا ہے جس کے معجزے ہونے کا تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ معجزات کا مطالبہ نیک نیتی سے رسول کی سچی حقانیت معلوم کرنے کے لیے ہے تو وہ پورا ہو چکا، اور اگر محض انا کے لیے ہے تو اگر تمہارا مطالبہ معجزات بھی دکھلا دیں جائے تو اہل انا سے کیا توقع ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی وہ اسلام قبول کر لیں گے؟ بہرحال قرآن کریم کا واضح معجزہ ہونا ناقابل انکار ہے۔ قرآن کریم نے اس جگہ 10 صورتیں مقابلے میں بنا کر لانے کا ارشاد فرمایا، اور دوسری ایک آیت میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک ہی صورت ایک جیسی بنا لو۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے 10 صورتیں بنانے کا حکم دیا گیا تھا، جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو پھر ان کے عاجز ہونے کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ اگر تم قرآن کو کسی انسانی کلام سمجھتے ہو تو تم بھی زیادہ نہیں صرف ایک ہی صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات دنیاوی اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے تو جیسے شہرت اور نیکی اور ثواب آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پوری طور سے بھگتا دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی، یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کا عوض ان کو نیک نامی اور صحت، عیش و آرام، کثرت سے اولاد سے عنایت کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے اعمال کا اثر ان کے ازدہ غالب ہو۔ اگر غالب ہو تو پھر یہ اثر نہیں مرتب ہوتا، یہ تو دنیا میں ہوا، ہار آخرت میں۔ سو یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں دوزخ کے اور کچھ ثواب وغیرہ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا، اور واقعے میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔ وجہ فساد نیت کے مگر صورت ظاہر کے اعتبار سے ثابت سمجھا جاتا ہے۔ آخرت میں یہ ثبوت بھی ہو جائے گا کہ کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے، یعنی اس کا معجزہ ہونا کہ دلیل عقلی ہے، اور ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات اس کے ساتھ شہادت کے لیے موجود ہے، جو کہ احکام بتانے کے اعتبار سے امام ہے، اور احکام پر جو ثمرہ ثواب ملے گا اس کے اعتبار سے وہ کتاب سبب رحمت ہے، اور یہ دلیل نقلی ہے۔ غرض قرآن کے صادق و صحت کے لیے عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں موجود ہیں، بس ان ہی دلائل کے سبب سے ایسے لوگ جن کا ذکر ہوا کہ وہ صاحب بینا ہیں،
اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافر کا یہ حال ہے کہ جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ کے اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ پھر منکر قرآن مصداق قرآن کے برابر کب ہوا؟ سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا، بلا شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، لیکن باوجود ان دلائل کے غضب ہے کہ بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 18، رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا یا ان باتوں کو ان سے منسوب کرنا جو اس نے فرمائی ہی نہیں۔ آیت نمبر 19، یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 20 اور 22، یعنی بھٹکانے والوں کو دگنا عذاب ہوتا ہے، خود بھٹکنے کا بھی اور اوروں کو بھی بھٹکانے کا بھی۔ آخرت میں جب عذاب سامنے آئے گا تو پھر یہ سب مکاریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 23، اس میں ہے کہ تو اخبات ہوتا ہے دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آلریڈی اللہ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی وقت وہ چیز اوپر آ جاتی ہے، انسان کی آنکھیں بھی ڈبڈبانے لگتی ہیں اور انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف اکڑنے والا اور بہکانے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف بالکل ان کے عاجزی اور اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 24، پھر کیا اس مثال سے تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا؟ یعنی تم کو بات سمجھ نہیں آتی اور سمجھانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے 27، یعنی تمہارے فالوورز بڑے تھرڈ ڈگری کلاس لوگ ہیں ان کے خیال میں، کیونکہ وہ غریب ہیں، بہت زیادہ کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا، اور لوگوں ان کو دیکھ رہا ہے کس نظر ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے، ان کا جو سوشل سرکل کیسا ہے، کون لوگ ان کے فالوورز ہیں، کتنے ان کے فین فالوئرز ہیں، غیر متعلقہ چیز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر سے ہدایت لینا چاہیے، نہ کہ ان کی شان و شوکت اور ان کے ساتھ جو دنیا لگی ہوئی ہے وہ دیکھنا مطلوب ہے۔ اور یہی چیز کسی بھی داعی سے، یعنی جب کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں اور اس کا بیگ کیسا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، دلیل کیا ہے اور وہ بات دل کو کتنی لگتی ہے۔ آیت نمبر 28، یعنی میرے دلائل کو دیکھو اور میرے مقام اور مرتبے کو دیکھو کہ اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ آیت نمبر 29، ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان اللہ کی نظر میں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا۔ آیت نمبر 30، یعنی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اگر میں نے کو دھتکار دیا تو میرا کیا بنے گا، یعنی تمہیں خوش کرتے کرتے۔ آیت نمبر 31، یعنی کھل کر بتا دیا کہ میرا مقصد دنیا نہیں ہے اور نہ ہی میں دنیاوی اعتبار سے بڑا انسان بن کر تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ نمبر 33 اور 34، عذاب آ گیا تو ٹالے ٹل نہ سکے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ تو بات وہی تقدیر کا مسلسل یہی ہے کہ جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچے کہ اللہ ظالم نہیں کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کر روک دے۔ آیت نمبر 37، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یعنی سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 38، پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اگر کوئی ہمارا اڑا لے تو ہم کیا چیز ہیں۔
دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ آیت نمبر 40 سے مراد تنور سے مراد بعض مفسرین نے ایک خاص جگہ لی ہے، لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم جو ایمان لائے۔ یہ 950 سال کی کمائی تھی، اتنا طویل سفر۔ آیت نمبر 41 تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں۔ کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ہم لوگ بھول گئے تو جب بھی یاد آ جائے تو فوراً بسم اللہ پڑھیں، اس کی اپنی آپ عادت ڈالیں۔ پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چراغ بند کریں، بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن ڈھانک دیں۔ رات کو برتن کھلا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے اور آسمان سے بیماری اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز پر بسم اللہ، یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈال دے اس میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی۔ آیت نمبر 42 وہ کشتی لوگوں کے لیے چلے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی۔ آیت نمبر 43 میں بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کو دوستی منکرین کے ساتھ تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی، تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ تھا۔ آیت نمبر 44 پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جب یہ سب ڈوب گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نکال جاؤ، اور نکلنا کیا ہوتا ہے کہ یکدم یہ نہیں تھا کہ بہت دن لگے، آہستہ آہستہ رس رس کر نیچے گیا، سب ایک دم نکل گیا اس نے، اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جاؤ، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، یعنی پانی اندر چلا گیا اور زمین خشک ہو گئی اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جو تھی پہاڑی پر ٹکرا گئی، اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ آیت نمبر 46 خون کے رشتے بھی تب ہی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو۔ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، جہاں ایمان نہ ہو حسب نفس کا رشتہ بھی کٹ جاتا ہے۔ یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا لیکن کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ آیت نمبر 47 نوح علیہ السلام نے کہا کہ یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 47 میں اتنی اچھی دعا ہے جو نوح علیہ السلام نے مانگی، مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي ہوتے ہیں پیغمبر، کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات تو میں اس پر توبہ کرتا ہوں، اور اگر تو نے معافی نہ کیا اور رحم نہ کیا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی کبھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اور انسان ہیں، بشر ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو اپنے پاس لکھ کے رکھیں اور ہم روز اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ ہماری دن بھر میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ آیت نمبر 48 ارشاد ہے آئندہ آنے والی قوم سمود کی طرف جو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھی، آپ دیکھیں کہ کشتی پر صرف ایمان والے بچے، لیکن ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو
ڈبا دیا گیا، اور پھر ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں دوسرے لوگ پیدا ہو گئے، پھر ان کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والے بچے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 49، یعنی نوح علیہ السلام کی تفصیلی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ کو صبر آ جائے کہ یہ مخالفین میرے ہی نہیں ہو رہے، مجھے سے پہلے پیغمبروں کی بھی ہوئی ہیں اور ان پر اور بڑی آزمائش آئی۔ آیت نمبر 50، وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی تھی، تم نے تو محض جھوٹ گڑھ رکھے ہیں، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو انہی کی کوئی حقیقت نہیں۔ آیت نمبر 52، استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اے اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئے تو یہ معنی بنتے ہیں، الگ الگ دونوں میں پھر توبہ کا معنی یعنی گناہ چھوڑ دینا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 55، سبحان اللہ، اتنے بے خوف ہوتے ہیں پیغمبر، اتنا یقین اور ایمان ہوتا ہے انہیں اپنی سچائی پر کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات بھی نہیں سن سکتے، اگر ہم نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور ذرا سی کسی نے مخالفت کی تو ہم اپنا ورژن ہی بدل لیتے ہیں، یعنی معذرت کرنے لگتے ہیں، فوراً معذرتوں پر اتر آتے ہیں کہ نہیں وہ غلطی سے بات ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 56، سب ان کے کنٹرول میں ہے، وہ چھوڑے گا تو ہی کوئی کسی کو نقصان دے سکے گا، اگر وہ اذن نہ دے کسی کو نقصان دینے کا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا توکل ہے پیغمبروں کا، اسی لیے وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58، نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت نجات کا باعث ہوتی ہے۔ پیغمبر نے اپنا کام کر لیا لیکن نجات کیسے ہوئی؟ اللہ کی رحمت سے۔ آپ کتنی بھی محبت کریں کسی بھی کام میں تو اللہ کی رحمت سے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ آیت نمبر 59، پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرگوشیوں کے پیچھے چلے رہے تو جو کوئی اپنے رب کا انکار کرے اس لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا، عیش و عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، پھر وہ اپنے کیے ہوئے انجام کو پہنچے گا۔ آیت نمبر 61، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا، بھائی خیر خواہ ہوتا ہے اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مایوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی بتایا گیا۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ آیت نمبر 62، وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہمارے امیدوں کا سہارا تھا کہ تم بڑے بریلینٹ انسان تھے، یہ نہ مانا کہ نہ چھوڑنے کے۔ حق جب سامنے آتا ہے تو انسان کا دل اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے اور پھر انسان اپنی خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر یہی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی ضرورت مند ہے، اس نے آپ سے مانگا اور آپ کے پاس دینے کے لیے ابھی لیکن آپ نے نہیں دیا تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلے والا اطمینان تو نہیں ہوتا، ایک ملامت کی کیفیت ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو انسان کو بہت سے مسائل میں مفتی فتوے دے بھی دیتے ہیں، پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے۔
آیت نمبر 64 یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف لے جا رہے ہو۔ اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ ایک چٹان سے برآمد ہوئی تھی، نارمل طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، ساری قوم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آ گئی ہے۔ نمبر 65 یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتا دیا گیا کہ شاید اب بھی توبہ کر لیں۔ 67 جیسے پرندے گرتے ہیں مر کے، ایسے ہی اس زلزلے سے یہ سب اوندھے منہ گر گئے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک آواز نے اور ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی۔ آیت نمبر 69 اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر آئے۔ مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو۔ انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لے آئے۔ آیت نمبر 70 پھر جب دیکھا کہ مہمانوں کے ساتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو متشابہ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی مشکوک معاملہ ہے، یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ جو مہمان پانی نہ پلائے، کھانا نہ کھلائے اور مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دے، پھر وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا۔ یہی شک ان کو بھی پڑا دل میں۔ آیت نمبر 52 سے 57 فرشتے کہنے لگے، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو، اس پر حیرت زدہ ہو؟ نمبر 76 فرشتوں نے کہا، ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا، اب وہ عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ آیت نمبر 77 سے 79 لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، کیونکہ فرشتے نوجوان کی شکل میں تھے جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 80 سے 82 ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور برے کام کرنے کے لیے فجر قریب ہوتی ہے سو جاتے ہیں، اس قوم کا بھی شاید یہی حال تھا۔ آیت نمبر 83 ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں، یعنی مکہ والوں سے کچھ بھی دور نہیں، یہ اپنے نفسوں کو، یہ ڈیڈ سی کے آس پاس ویرانیہ کو دیکھتے ہیں جو قوم لوط کا علاقہ تھا، یعنی یہ ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر یہ باز نہ آ جائیں تو ان کی بھی شامت آ سکتی ہے۔ آیت نمبر 84 ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ نے ہم سب کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 85 نہ تو تول کے کم، نہ تو گن کے کم، فساد پھیلاتا ہے ظالم سے، جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا، تو جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو جن کے حق میں کمی ہو رہی ہے وہ جوابی انتقامی کارروائی کریں گے اور لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 86 ایک جائز پروفٹ ہی کافی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا جو حق نہ رکھتا ہو درست نہیں، یعنی جو مال اللہ نے تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آیت نمبر 87 اب نماز کا طعنہ یہ ہے کہ دور سے ہے، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبود کا کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ مال میں دھوکہ دہی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، تو پھر ہمارا نفع کہاں ہوگا؟ آیت نمبر 88 نبی بھی ہوں، اللہ کا رزق بھی رکھتے ہوں تو تمہارے پیچھے کیوں چلیں؟ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔
آیت نمبر 89 ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلے پیغمبروں کے حالات اور واقعات سے اپنی قوم کو نصیحت کی، اور یہ بھی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے قصے سنا کر واقعات کے ذریعے لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائی جائے۔ آیت نمبر 90 بچوں کو بچپن سے تربیت کے لیے قرآن سے کہانیاں سنائیں جو قرآن سے ثابت ہو کہ سچ کی قبولیت ان کے اندر آئے، کیونکہ جھوٹ کی برکت نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے اور انسان پر بہت اثر ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 106 یعنی سائنس لینا بھی چلانا ہوگا اور سائنس خارج کرنا بھی جھاڑنا ہوگا۔ میو کی آوازیں گدھے کی آواز کی طرح ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی، جہنمی خون کے آنسوؤں سے روئیں گے۔ نمبر 108 یاد رکھیں اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہے اور اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ آیت نمبر 112 یعنی لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں۔ 113 یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اور ایک جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دین کتنا بھی مشکل ہو نجات اسی کے اندر ہے، اور ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا چاہیے اور ان کے اعمال پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 114 نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا اور ایک فرض ہے ادا کرنے کے لیے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ فرض نماز ادا کرنے کے قدم قدم پر ہیں اور درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 115 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی کہ مشکلات میں گھبرائیں نہیں، آپ کا اجر برقرار ہے۔ آیت نمبر 116 یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں۔ 118 اور 119 تمام لوگوں کا ایک طرح کا دماغ نہیں دیا، ایک طرح کی سوچ نہیں دی، یہ نیچرل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا، یعنی اختلاف کو مخالفت نہیں بن جانا چاہیے۔ آیت نمبر 120 ان سارے واقعات کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط ہوا اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہوئی، تو یہ واقعات ایک بار نہیں بار بار قرآن میں آتے ہیں اور بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 123 یہ تسلی دلانے والی بات ہے نیکی چھوٹی سی بھی ہو تو رب اس کو خوب جانتا ہے۔ سورہ یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ 4 آیتوں سے پوری کا صورت ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے اور یہ قصہ صرف اس صورت میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے و واقعات پورے قرآن میں حکمت کے تحت اجزا کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے ہیں۔ نمبر 2 یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، اس کے اندر اتنی وسعت تھی کہ ان معنوں کو بیان کر سکے جو بندے کی سمجھ کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی کہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں ایک ہی واقعہ بیان کیا جو یوسف علیہ السلام کا تھا۔ آیت نمبر 4
خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ نمبر 2 ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غمگین کر دیتا ہے۔ نمبر 3 ایک خواب جو بندے کے اپنے خیالوں کی وجہ سے خیالات کی جیسے آتا ہے۔ اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور اس کو اپنے ہمدرد اور مخلص لوگوں سے بیان بھی کر دینا چاہیے۔ آیت نمبر 5 یعقوب علیہ السلام بیٹے کو بھائیوں کی کوئی غیبت نہیں کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو ان کی برائیاں لمبے چھوٹے قصے بیان کرنے کے بجائے صرف متحد کر دینا چاہیے۔ ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمت کو جب تک پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یعنی نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک خود ظاہر نہ ہو جائے۔ حاجات پوری ہو جائے تو اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور حسد سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا لازم ہے۔ آیت نمبر 6 خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 2 ماؤں کی اولاد تھے، 1 سے 10 بچے تھے اور 1 سے 2 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 کا تھا۔ عام طور پر اس طرح کے رشتوں میں یہ پریشانیاں رہتی ہیں کہ بہت نیچرل ہے، چاہے پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 9 ابھی جو کرنا ہے کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو جان بوجھ کر غلطی کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، یہ تو توبہ کا مذاق ہے۔ آیت نمبر 11 بچے کا عام انداز ہوتا ہے ماں باپ کو بلیم کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 18 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ریئیکشن تھا، اتنی بڑی بات ہو گئی اور اولاد کے درمیان حسد ہے۔ جب گھر میں مسائل ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے اعراض برتنا پڑتا ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے قصوروار ہیں۔ بعض اوقات نظر انداز کر دیا کریں، ہر بات کے پیچھے نہ پڑ جانا چاہیے کہ یہ مجھے پتہ ہے۔ 20 کیوں نہ کہ انہیں ڈر تھا کہ مالک نہ آ جائے اور نفع بھی نہ جائے، جیسے چوری کا مال بیچا جاتا ہے اونے پونے داموں میں، ویسے ہی کن تھے یوسف علیہ السلام، کتنے بہترین تھے وہ، لیکن کیا قیمت لگی ان کی۔ کبھی کبھی بڑے اچھے لوگوں کی بڑی ناقدری بھی ہوتی ہے، تو اس پر بھی رنج نہیں ہونا چاہیے، اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 21 بظاہر تکلیف تھی کہ گھر سے دوری تھی، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک میں سیکھنے کے چانس بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینا چاہتا تھے کہ جس کے لیے تربیت فلسطین کے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ بظاہر حالات تکلیف دہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں اور پہنچا رہا تھا۔ آیت نمبر 23 احسان کا بدلہ اس طرح دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات انداز کے ذریعے۔ یہ بہت بڑے فتنے کی بات ہوتی ہے جس کے لیے مرد کو غض بصر کے لیے کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 24 اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے کے بچ جاتا ہے، تو اپنے اندر نیت کا، ارادے کا، نیکی خلوص پیدا کرے۔ آیت نمبر 25 یہ ہوتی ہے وہ محبت جسے لش کہتے ہیں، جس میں صرف اپنے جذبات کی تسکین مقصد ہوتی ہے اور دوسرے کو اعلیٰ کا بنایا جاتا ہے، اور جب مطلب پورا نہ ہوا تو الزام لگا دیا جاتا ہے یا تراشی کر دی جاتی ہے الزام کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو محبت کے اظہار کے روپ میں بہروپیہ ہوتے ہیں اور انتہائی نقصان دینے والے ہوتے ہیں۔
آیت نمبر 28، یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے پوری اپنی بیوی کو کہا، لیکن بعض مرد کتنے عاجز ہیں اپنی بیویوں کے سامنے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ برا کام کر رہی ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 32، استغفر اللہ، کتنی بابیکی کے ساتھ اپنی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اپنی برائی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، یہاں قید کے لفظ بولا گیا اور وہی ہو گیا۔ آیت نمبر 33، یوسف علیہ السلام نے گناہ اور نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل اور مصیبت کو اختیار کر لیا، کتنی بڑی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے دلوں میں دین پر جما دے اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر رکھے۔ اگرچہ ان کا ایمان پہاڑ برابر تھا لیکن پھر بھی دعا کی۔ آیت نمبر 34، دلائل مل جانے کے باوجود بھی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اب ایک نہیں ساری عورتیں ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھیں اور فتنہ اور زیادہ پھیل گیا۔ آیت نمبر 37، علم کی نسبت اللہ کی طرف۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت محنت کی تھی میں نے اس ڈگری کے لیے، یا میں نے بہت محنت کی تھی اس کام کے لیے، تو یہاں پہ بھی وہی چیز آئی ہے۔ آیت نمبر 38، کتنے پیارے قید کے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلم نہیں تھے، اجنبی لوگ تھے، لیکن ان کو اپنا کہا۔ آیت نمبر 24، بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 9 سال قید میں رہے، بعض کہتے ہیں 14 سال، لمبی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 46، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ بتاؤ جو کام میں نے کہا تھا وہ کیا یا نہیں، بلکہ اس کو تعبیر بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 50، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے سال قید میں رکھنے کے باوجود کہا کہ پہلے میرے کردار پر جو الزام لگا ہے اس کا پتہ کرو۔ آیت نمبر 51، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن آپ پر الزام لگا دیا جاتا ہے، گھروں میں ہوتے ہیں ایسا، بیویوں کے پر الزام لگا دیے جاتے ہیں، ایسا گھروں میں ہی ہوتا ہے، جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں اور اس کی طویل سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے، میکے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری آزمائشیں ہیں جو اگر ہم اس آیت کو ایک ہدایت کی طریقے سے دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایگزامپلز مل جائیں گی، جس میں سے چند ایک آدھ ہی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آیت نمبر 52، پیغمبروں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرنی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق اور امین تھے، خیانت کار نہیں تھے، خیانت کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔